अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपके वक्त आपसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में पहले सियासी इस्तेहकाम था और सियासी इस्तेहकाम के बाद अब सूरत हाल एक आइनी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का ख़ुद नोटिस लिया और आज भी इस पर समाअत हुई। गुज़श्ता रोज़ जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। आज अपोजिशन की जानिब से, बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की जानिब से ये इस्तदा की गई कि ये जो मामला है इस पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, लेकिन अदालत ने इसको फ़िलहाल मुस्तरद किया और ये कहा कि ज़रूरत पेश आई तो वो कर देंगे। दीगर भी मामलात हैं जो अदालत ने चलाने होते हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट निकात हैं। जो अबूरी निगरां सेटअप है उसके लिए भी नाम मांगे गए हैं और जस्टिस रिटायर्ड गुलजार साहब का नाम हुकूमत की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया, जबकि अपोजिशन इस मुशावरत में शामिल नहीं हो रही है। बहुत से मामलात हैं, लेकिन इरशाद साहब ये सब कुछ जो हुआ है इस सारे मामले में अब जो नज़रें हैं वो पाकिस्तान के अवाम की भी वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, एक मुतालबा तो था अपोजिशन का, बल्कि 1 साल से नहीं पिछले कई सालों से था कि नया मैंडेट आना चाहिए। अब मसला जो है, क्या ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है? ख्वाहिश तो अल्टीमेट पूरी हो चुकी है अपोजिशन की। इरशाद साहब, असल में ये अफसोसनाक पहलू जो इसका है वो ये है कि हमारी सियासी जमातों ने, जमहूरियत पसंदों ने, खा वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हों, खा वो हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हों, मिसाक जमहूरियत आने के बावजूद भी ये नहीं सीखा कि अपने मामलात, पार्लिमानी मामलात, सियासी मामलात ख़ुद बैठ कर, आमने सामने बैठ कर मुज़ाकरात के ज़रिए तय किए जाएँ और फिर जो इनके पार्लियामेंट के अंदर के मामलात जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट को तय करने पड़ते हैं और सब उसकी तरफ जाते हैं, सारी कौम देखती है। इससे मैं जो कम अज़ कम समझता हूँ ये है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का एक तो तस्वर मजरूह होता है और दूसरा ये होता है कि ख़ुद सियासी जमातों के बारे में, जमहूरी क़ुव्वतों के बारे में ये तस्वर होता है कि अगर कोई इनको आसरा ना दे, इनके साथ खड़ा ना हो तो ये ख़ुद फ़ैसला करने की अहलियत, सलाहियत ही नहीं रखती। कसूर किसका है? मैं किसी एक को मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा। इमरान खान साहब क्यों शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं बैठना चाहते थे? शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन के दूसरे लोग पहले दिन से ही सिलेक्टेड करके उनको क्यों रिजेक्ट कर रहे थे? ये एक डिबेट हो सकती है, लेकिन ये जो उसका नतीजा निकल रहा है ये तासुर आम हो रहा है कि सियासतदान अपने मामलात ख़ुद तय नहीं करते, जिसकी वजह से कभी किसी अदालत को, कभी किसी इदारे को, कभी किसी को मुदाखलत करनी पड़ती है और ये अनफॉर्चुनेट है। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए खाकान साहब कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई इसके 2 रिज़ल्ट हैं। एक तो ये है कि अल्टीमेट आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं जिसको अब आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि आप ये समझते हैं कि ये सियासी क़ुव्वतों की एक कमज़ोरी है या नाकामी है कि मामलात अब फिर सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द हैं और वही फ़ैसला मानना पड़ेगा सबको। देखिए, ये बात इलेक्शन की नहीं है। इलेक्शन की तो सानवी हैसियत रखता है। जो अदम एतमाद का प्रोसेस है वो जारी था। अदम एतमाद हो जाता, हुकूमत चली जाती, नई हुकूमत आ जाती, वो जब भी चाहती इलेक्शन करा देती। वो बात यहाँ पर डिबेटेबल नहीं है। वो तो जमहूरी अमल है, वो तो सियासी अमल है। आज जो मामला है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसकी तरफ पूरे पाकिस्तान की नज़रें लगी हैं, वो ये है कि क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगा या नहीं कर सकेगा। ये बुनियादी मामला है, क्योंकि 2 चीज़ें हुई हैं जिनकी शायद दुनिया की तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल नहीं है। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जहाँ पर आला तरीन अस्करी क़यादत और आला तरीन जो ओहदेदार होते हैं हुकूमत के अंदर वो बैठते हैं। उस कमेटी ने बकौल वज़ीर-ए-आज़म ये फ़ैसला किया कि इस मुल्क की 198 मेंबरान पर मुश्तमिल जो अपोजिशन है वो अमेरिका के साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं। दूसरी बात जो है कि इस मुल्क के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून और वफाकी वज़रान ने मिलकर
کھلم کھلا اسمبلی کے اندر آئین کو توڑا اور ایک جمہوری عمل، ایک آئینی عمل جو عدم اعتماد کا تھا اس کی نفی کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا۔ اب سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس آئین کو توڑنے کے عمل کو جائز قرار دیں گے یا ناجائز قرار دیں گے۔ یہ فیصلہ میری نظر میں پاکستان کی آئینی اور سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرے گا، کیونکہ اگر ہم یہ اجازت دے دیں کل کسی بھی حکمران کو کہ وہ آئین توڑتا جائے اور اس کی اپوزیشن کچھ نہ کر سکے، اس کے ملک کے عوام کچھ نہ کر سکیں، وہ عدالتیں خاموش بیٹھی رہیں، تو ملک کیسے چلے گا؟ پاکستان نے جب بھی نقصان اٹھایا ہے وہ آئین توڑنے کی وجہ سے ہم نے اٹھایا ہے۔ تو آج ایک بڑا سنجیدہ، ایک بڑا سنگین معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ عباس صاحب، اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے، 69 جو آرٹیکل 69 ہے آئین کا، تو کیا یہ فیصلہ آپ لوگ تسلیم کریں گے یا یہ بھی پھر شریک ہو جائیں گے وہی آئین توڑنے والوں میں؟ میں یہ بات ضرور وکلاء نے رکھی بھی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کا جائزہ بھی لے گا کہ ملک میں ایک آرٹیکل 6 بھی ہے کہ جو آئین توڑنے کے بارے میں ہے۔ پارلیمنٹ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آئین توڑ سکے۔ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتا ہے، آئین توڑنے کا اختیار نہیں ہے۔ اسپیکر جو ہے، ڈپٹی اسپیکر، چیئرمین، جو بھی عہدیدار ہیں یہ آئینی عہدیدار ہیں، ان کے حلف میں لکھا ہوا ہے میں آئین کا دفاع کروں گا۔ میرے حلف میں لکھا ہوا ہے جب میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوتا ہوں کہ میں آئین کا دفاع کروں گا۔ وزیر اعظم کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کا دفاع کروں گا۔ صدر کے حلف میں لکھا ہوا ہے، وفاقی وزیر کے حلف میں لکھا ہوا ہے۔ اگر میں ہی آئین توڑنے والے میں شامل ہو جاؤں تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ عباس صاحب، یہ آئین کیسے فیصلہ آ چکا ہے؟ آئین کیسے ٹوٹا؟ کیونکہ انہوں نے ایک جو لیٹر یا میمو آیا نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اس پر مہر لگائی کہ یہ درست ہے، اور پھر اس پر جو ہے ہم نے باقاعدہ ان کے سفیر کو، سفارتکار کو بلا کے باقاعدہ ان کو مراسلہ بھی تھمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ثابت ہوا اس میں عدم اعتماد کا بار بار ذکر ہے، اور اس کے ڈانڈے جوڑ کے ایک رولنگ دی اسپیکر نے۔ آئین کیسے ٹوٹ گیا؟ نہیں، وہ جوڑ نہیں سکتا نا۔ آپ نے کس چیز سے جوڑا؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پاس اگر کوئی ایسی انفارمیشن آئی ہے کہ اس ملک کی اپوزیشن کو سازش کر رہی ہے ملک کے خلاف، تو ان کو آرٹیکل 6 کے تحت کیس بنانا چاہیے تھا۔ یہاں پر تو وہاں ایک وزیر نے کھڑے ہو کے 4 باتیں کی اور آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا، حب الوطنی کا حوالہ دیا۔ جی، حب الوطنی ہر آئین توڑنے والے کا آخری دفاع ہوتا ہے، اور اس پر ایک جاری عمل میں ایک عمل جاری تھا، اس دن ووٹنگ ہونی تھی، وہ آئینی عمل ہے، وہ آئین سے باہر نہیں ہے، وہ رول کا حصہ نہیں ہے۔ آئین کے عمل کو آپ نے توڑ کر اسمبلی، اور آئین بڑا واضح کہتا ہے کہ جب تک عدم اعتماد کے موشن پر ووٹ نہیں ہوگا آپ اسمبلی کو پروروگ نہیں کر سکتے۔ یہ ملک کا آئین کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں۔ جی، اس کو توڑ کر اسپیکر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب تو آئے نہیں، انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے پاس بڑا ایک واضح فیصلہ ہے کہ کیا وہ ملک کے آئین کا دفاع کریں گے۔ بات الیکشن کی نہیں ہے، میرے خیال آپ میری بات سمجھے نہیں ہے۔ آج بات الیکشن کی نہیں ہے، آج بات اقتدار کی نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کا آئین ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا۔ آج سپریم کورٹ میں بھی معاملہ ہوا، اس پہ بات ہوئی کہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس میں آپ کو بلایا گیا اور اس میں آپ کو وہ خط دکھایا جانا تھا جس کی بیس پہ یہ سارا حکومت آپ پہ الزام لگا رہی ہے، لیکن آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ کی ریزن کیا تھی، اور آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بائیکاٹ اب آ کے آپ کے کہیں نہ کہیں گلے پڑ رہا ہے؟ نہیں، بائیکاٹ کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے میرے پر چارجز لگنے چاہیے تھے۔ مجھے خط دکھانے، میں تو خط دکھانے کا میرا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ مجھے خط دکھانے سے کیا ہوگا؟ آپ نے مجھ پہ الزام لگایا ہے۔
یہ تو شہباز شریف صاحب کا آپ مطالبہ مجھ تھا پہ نا۔ الزام لگا رہے ہیں، وہ خط دکھا کیوں دکھا رہے ہیں؟ مجھ پہ چارج لگائیں نا جی۔ نہیں، یہ تو مطالبہ شہباز شریف صاحب کا تھا، ہمارا بلاول مطالبہ بھٹو کا تھا کہ جی وہ وزیر اعظم دکھایا آئین جائے میں آئے، پارلیمنٹ جی پارلیمان میں دکھانے کی بات نہیں ہے، آ کر پارلیمان کو یہ بتائیں کہ کیا ہوا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، یہی کس نے ہمیں دھمکی دی ہے، کس قسم کی دھمکی دی ہے، کہاں پر دھمکی دی ہے، یہ آ کر وزیر اعظم بتائے، پوری پارلیمان اس کے ساتھ ہوگی۔ خط پڑھنے کی بات نہیں ہے، خط کسی کا نہیں ہے، ہمیں کسی نے خط نہیں لکھا، نہیں وہ سارا ہمارا اپنا کچھ خط ہے۔ سارا کچھ یہ بتانے اگر کے ہمیں لیے ہمیں بریفنگ کے کوئی لیے امریکہ بلایا کا تھا۔ صدر خط لکھتا نا، جی بریفنگ، میرے بھائی بریفنگ کو وہاں وہ کمیٹی جس کی بات کر رہے ہیں وہ اسپیکر چیئر کرتا ہے، جی اسپیکر پہ ہمارا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ آپ نے اسپیکر کے معاملات تو دیکھ لیے نا، یہ معاملے پارلیمان کے ہیں، یہ اسپیکر کی کمیٹی کے نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اب بھائی صاحب، جو اب نگراں سیٹ اپ کے لیے حکومت کی جانب سے جسٹس ریٹائرڈ گلزار صاحب کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن اس مشاورت میں شامل نہیں ہو رہی، کب تک آپ اس مشاورت کا حصہ نہیں بنیں گے؟ اور آپ کا متمنی اگر نتیجہ یا فیصلہ سپریم کورٹ سے نہیں آتا تو پھر آپ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس پہ کیسے اعتماد کریں گے جب آپ مشاورت کا حصہ نہیں بن رہے؟ دیکھیے، میرا متمنی فیصلہ نہیں ہے، میں تو سائل ہوں، میں نے تو ملک کے آئین کے معاملات سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب جو وہ فیصلہ کریں گے اس کا احترام کرنا مجھ پہ لازم ہے، وہ بات اپنی جگہ پہ ہے۔ اب نگران سیٹ اپ کی جو بات ہے، صدر صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو جائے گا، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ملک کا آئین نہیں ٹوٹا یا ملک کا آئین توڑ دیا گیا ہے، ہم اس کی ٹھیک ہے بڑی بری بات ہے لیکن ملک کے الیکشن ہونے چاہیے، تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس عمل میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی اگر عدالتی فیصلہ آپ کی حسب منشا یا آپ کی پلی کے مطابق نہیں آتا تو اس کے بعد آپ شریک ہوں گے، پھر جو آپ اس عمل کا حصہ بنیں گے، اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ عدالت کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، جی جی صحیح، لیکن اس کے ملک پر جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ان کا بھی ذرا سوچ، ظاہر ہے جی وہ تو ہوں گے، لازماً اس ہوں گے۔ لیے یہ آج میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ کبھی بھی سپریم کورٹ کے پاس نہیں آیا جو ملک کی آئندہ، جیسے میں نے کہا، سیاسی اور آئینی مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ جی اچھا خاقان عباسی صاحب، اگر یہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں آپ لوگ، عمران خان کا بیانیہ تو نظر آ رہا ہے، وہی کرپشن کا بیانیہ ہوگا، احتساب کی بات ہوگی، سازش کی بات ہوگی، اب وہ ووٹ کو عزت دو اور وہ جو باتیں ہیں وہ تو آپ 1-1.5-2 مہینے سے آپ خاموش ہیں، تو آپ کا بیانیہ کیا ہوگا نئے الیکشن میں؟ کیا اس سازش کو بھی حصہ بنائیں گے کہ آئین کے خلاف سازش ہوئی؟ جی بالکل، آئین توڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کے اثرات میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں، یہ بات میری یاد رکھیں۔ جی فیصل صاحب کافی عمر میں ان سے کم ہیں، ان کو نظر آئے گا کہ اس معاملے پر اگر کوئی ایسا فیصلہ ہوا جو تاریخ قبول نہ کر سکی تو اس کے ملک پر آپ اثرات دیکھیں گے۔ جہاں تک الیکشن کی بات ہے، وہ عوام کا فیصلہ ہے، جی یہ اگر الیکشن شفاف الیکشن ہم کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی بیانیے نے مجبور کیا ملکی اسٹیبلشمنٹ کو کہ بیساکھیاں ہٹ گئیں، اسی بیانیے نے پاکستان کو پہلا اس کا کامیاب عدم اعتماد دینا تھا، جس کو ایک غیر آئینی عمل سے آئین توڑ کر اس کی نفی کی گئی۔ تو اب یہ الیکشن ہوگا آئین توڑنے والوں میں اور آئین کا دفاع کرنے والوں میں، بھائی صاحب بڑا ملک کے حالات بہتر کرنے والوں میں، ملک کی حالات یہ خراب آپ کرنے نے والوں خبر دی عباسی صاحب کہ بیساکھیاں ہٹ گئیں اور یہ آپ کی کاوش کے نتیجے میں ہوا، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو واقعہ پیش آیا، معاف کیجیے گا، پارلیمنٹ میں جو آیا، اور جس طرح یہ سارا ایپیسوڈ ہے، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان بھی پارلیمانی لوگوں پہ اٹھاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی جماعت سے ہوں۔ آئندہ انتخابات یہ پی ڈی ایم اتحاد یا اپوزیشن اتحاد کی صورت میں جائیں گے، یا ہر جماعت اپنی اپنی حیثیت میں جائے گی اور اس کے مقابل میں صرف یہی محاذ عمران خان کا ہوگا، یا وہ لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آئین توڑنے کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ ہوں گے؟ کیا اتفاق اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑیں گے یا انفرادی حیثیت میں جماعتیں الیکشن لڑیں گی؟ دیکھیں، یہ جواب تو عمران خان کو دینا پڑے گا نا کہ آئین جو اس نے کیوں توڑا۔ جو جماعتیں ہیں وہ اپنے الیکشن لڑیں گی، ساری سیاسی جماعتیں ہیں پورے ملک کے اندر ہیں، وہ اپنا الیکشن لڑیں گی۔
میرا نہیں خیال کہ یہ پی کوئی ڈی ایم الیکٹورل الائنس یہاں سے بنے گا. نہیں ہوگا. اچھا, انتخابی اتحاد نہیں ہوگا, ساری جماعتیں الگ الگ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گی, ٹھیک ہے, یہ تو مناسب بات ہے. یہ میری رائے ہے, میں ذاتی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی, ذاتی رائے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. جی عباس صاحب, جب آپ یہ الیکشن کو نہیں مان رہے تو عمران خان نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دیکھیں ان کا مطالبہ تھا, میں نے پورا کر دیا, ابھی وہ الیکشن جشن منا رہے ہیں ڈی چوک میں ابھی بھائی صاحب, وہاں پہ جشن ہو رہا ہے حکومت گرانے کے بعد. یہ بھی غیر روایتی کام ہے, اپنی حکومت گرا دی اور جشن بھی منا رہے ہیں. نہیں, وہ ان کو حق ہے جشن منانے کا, آئین توڑ کے جشن منایا جاتا ہے نا. یہ عجیب سے معاملات ہیں. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آئین توڑ کر آپ نے الیکشن کرانے کا مطالبہ ہمارا پورا کر دیا, آپ کے ہم مشکور ہیں, لیکن اس طرح ملک کے معاملات نہیں چلتے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ملک کے وہ لوگ, کیا آپ نے اپنے حلف کو دیکھا ہے؟ آئین کے حلف کو دیکھا ہے کسی نے؟ ہم نے آئین کو, مجھے اب ضیاء اللہ کی بات یاد آتی ہے, مجھے کہا تھا 18 صفحے کے کاغذ کی کتاب ہے, پھاڑ کے پھینک دوں گا. تو آج جو لوگ جمہوریت, جو اس آئین کی وجہ سے حکمران ہیں, وہ بھی اس کتاب کو پھاڑنے کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سابق وزیر اعظم پاکستان خان عباسی صاحب. آپ کے وقت کا ایک بریک کے بعد پاکستان کے مایہ ناز قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب ہم سے گفتگو کریں گے, ہمیں جوائن کریں گے, ان سے جانیں گے یہ جو قانونی اور آئینی اور تکنیکی معاملات ہیں, اس پر ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب نے. راجہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. راجہ صاحب, پہلا سوال ہمارا جو ہے وہ آپ کی فیٹرنیٹی سے متعلق ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ہمارے وکلا دوست جو پی ٹی آئی کیمپ میں ہیں وہ اپنی تئیں تشریح کرتے ہیں, جو مخالف کیمپ میں ہیں وہ اپنی تئیں تشریح کرتے ہیں. آپ جیسا ایک نیوٹرل قانون دان اس وقت کہاں کھڑا ہے, وہ کیا سمجھتا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا کیا وہ مناسب تھا؟ اور اب جو ساری نظریں سپریم کورٹ پر ہیں تو کیا ہونا چاہیے آپ کے مطابق کہ کچھ جو سیاسی سمت ہے اس کا ایسا تعین ہو کہ آئین جو ہے اس کی حرمت قائم رہے؟ دیکھیے, میرے نزدیک آئین کی حرمت جو ہے وہ ہر چیز سے پہلے ہے, اور جو پارلیمان میں ہوا وہ میری نظر میں آئین کی حرمت پر ایک حملہ تھا. دیکھیں, یہ کہہ دینا کہ اس پارلیمان کے 190-95 لوگ جو ہیں وہ کسی بیرونی طاقت کے اعلی کار ہیں, اس لیے ہم ایوان کو آگے نہیں چلنے دیں گے, اس میں ووٹنگ نہیں ہونے دیں گے, یہ ایوان کے اوپر ایک حملہ تھا. اور جس طرح یہ کیا گیا ایک سوچی ہوئی ایک منصوبہ بندی کے تحت کہ 2 منٹ بات کی, فواد چودھری صاحب نے ایک لکھا ہوا آرڈر جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے پڑھ دیا اور اس کے بعد تمام معاملہ ختم ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ پلاننگ تھی, اس کو سرپرائز کا نام دیا گیا تھا. جو اسپیکر کا عہدہ ہے وہ غیر جانبدار عہدہ ہے, ایک حلف لیا جاتا ہے کہ میں اپنے فرائض منصبی غیر جانبداری سے ادا کروں گا. تو کیا ہمیں وہ غیر جانبداری یہاں نظر آئی جب اسپیکر ایوان سے پہلے اس تمام پلان کا حصہ تھے, ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر لائے تھے جو مربوط تھا اس پلان کے ساتھ. تو جو کچھ بھی ہوا یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا, ہماری نظروں کے سامنے ہوا. اب یہ کہنا کہ چلو الیکشن کرا لیتے ہیں, اب الیکشن ہوگا, عوام اپنی بات کر ڈالیں گے, یہ بالکل ایک دوسری بات ہے. دیکھیں, اگر آپ نے آئینی نظام حکومت کو کچھ حرمت دینی ہے, عوام کو یہ بتانا ہے کہ آئین اور قانون کی کچھ وقت ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن آپ آئین کو پامال کریں اور اگلے دن آپ کہیں آئیے آئین کے تحت الیکشن کرا لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں من حیث القوم مجھے یہ لگتا ہے اب افسوس کے ساتھ کہ ہم نے آئین کو ایک کھلواڑ ہی سمجھ لیا ہے. اور یہ صرف پھر سیاسی قوتیں نہیں, کل کو عسکری قوتیں بھی جب یہی کچھ کرتی ہیں تو ہمیں نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. تو میری تو بڑی مؤدبانہ یہ استدعا اور گزارش ہے کہ ہم ضرور سیاست کریں, لیکن سیاست کے دوران ہم آئین کو, جو آئین کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھیں اور اس طرح کا کھلواڑ آئین کے ساتھ نہ کریں. اگر کسی وجہ سے اپوزیشن کو ایک اکثریت مل گئی ہے اور اس کے تحت ایک عمل ہوتا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے, تو ٹھیک ہے, آپ آئیے, عوام میں آئیے, اپوزیشن میں آئیے, پھر الیکشن لڑیے اور بات کو آگے بڑھائیں. لیکن یہ تمام مفروضہ جو گھڑا گیا کہ یہ ایک سازش ہوئی ہے جس کے تحت اس کا مطلب ایم کیو ایم, باپ پارٹی, یہ سب لوگ اس سازش کا حصہ ہیں, ان سب لوگوں نے کیا پیسے لیے یا یہ مروب ہوئے, یہ اتنی بڑی ایک کہانی ہے اور اتنا ایک افسوسناک نوعیت کا الزام ہے جس کو کسی وقت بھی آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکیں گے.
اور یہ الزام تھا جس کا فائدہ صرف یہی آپ نے اٹھانا تھا کہ اس دن تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہ ہو، اس کے بعد یہ تمام معاملہ جو ہے ہوا میں کہیں آگے پیچھے گم ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس چیز راجہ صاحب یہ فرمائیں، ایک تو یہ ہے کہ اب اپوزیشن بھی، وکلاء برادری بھی یہ کیس سپریم کورٹ میں لے گئی ہے، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 69 جو ہے وہ مانے ہے، اس میں یہ ایک حصار ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کے جو فیصلے ہیں، جو رولنگز ہیں، کوئی ایکٹ ہیں، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کوسچن نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا ایک طبقے کا کہنا یہ ہے کہ سپریم جو ہیں سب چیزوں سے وہ عوام ہیں، کیا اپوزیشن کا فرض نہیں بنتا کہ یہی ایشو عوام میں لے کر جائیں اور عوام سے مینڈیٹ لیں کہ جناب آئین توڑا گیا ہے تو اب ان کو سزا ملنی چاہیے، مینڈیٹ لے کے آگے پھر ان کو سزا دے دیں؟ ایسے نہیں ہوتا، پھر تو تمام عدالتیں ہم بند کر دیں نا، ہر چیز ہی ہم عوام میں لے جایا کریں، ہر چیز ہم جرگوں میں لے جایا کریں۔ عدالت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب قانون اور آئین کی کوئی روگردانی ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بات کی جائے، اس کے خلاف کوئی بات کی جائے تو عدالت ہی اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ فیصلے عوام نے نہیں کرنے ہوتے، یہ سیاسی نوعیت کے فیصلے نہیں ہیں، یہ تکنیکی نوعیت فیصلے ہیں۔ دیکھیں اگر عدالت عظمیٰ اس رولنگ کو برقرار رکھتی ہے اور یہی بات کہتی ہے کہ ہم 69 کے تحت نہیں کرتے تو وہ قابل قبول فیصلہ ہوگا، پھر آئین شکنی نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے قابل قبول ہوگا، ہر فیصلہ سپریم کورٹ کا قابل قبول ہے، اس پہ ہم بحث ضرور کریں گے کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ تاریخ کے تناظر میں، ہماری آئینی تاریخ کے تناظر میں آئین کی تشریح کے کئی زاویے ہیں۔ دیکھیں آئین کوئی حساب کا سوال نہیں ہے، اس کا ایک جواب نہیں ہوا کرتا۔ تمام دنیا میں، وہ برطانیہ ہو، وہ امریکہ ہو، آئینی سوالات پر مدتوں صدیوں پر محیط بحث ہوا کرتی ہے اور اس پہ تفریق ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بالکل ممکن ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہے کہ یہ بات ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہوا وہ صحیح ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سلمان صاحب، ایک بنیادی جو نقطہ ہے جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے جو اختیارات ہیں اس کا بنیادی فرق کیا ہے؟ اور جو رولنگ دی گئی ڈیپٹی اسپیکر کی جانب سے اور آخر میں ان کی جانب سے کہا گیا اسد کیسر، یہ کس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے؟ کیا ڈیپٹی اسپیکر یہ رولنگ دے کر خود بری الذمہ ہو گئے اور انہوں نے ذمہ داری اسپیکر پہ ڈال دی؟ اور اسپیکر صاحب خود کیوں نہیں آئے؟ یہ ڈیپٹی اسپیکر سے کیوں کروایا گیا؟ یہ بالکل اہم سوال ہے۔ دیکھیں آئین جو ہے وہ اسپیکر کی بات کرتا ہے، اور اسپیکر کی غیر موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر ہو یا پھر ایک وہ پینل ہے اس میں سے کوئی بھی فرد یا کوئی بھی ممبر جو ہے نیشنل اسمبلی کا، وہ سیشن جو ہے اس کو منعقد کر سکتا ہے، اسپیکر کی کرسی میں بیٹھ سکتا ہے۔ اب جو اختیارات اسپیکر کے تھے، کیا وہ اختیارات ڈپٹی اسپیکر کو تفویض ہو سکتے تھے؟ ایک بحث یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر ہو یا کوئی اور ممبر ہو، ان کو صرف اس حد تک اختیار تفویض کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایوان جو ہے اس کو چلائیں، لیکن اس نوعیت کے جو فیصلے ہیں جن کا تعلق ایوان کے کام کرنے سے ہے اور ایوان کی اکثریت کو مجرم اور غدار قرار دینے سے ہے، نہ تو میری نظر میں اسپیکر کے دائرہ اختیار میں ہے اور ہرگز یہ ڈپٹی اسپیکر کے دائرہ اختیار میں نہیں تھے۔ اب ڈپٹی اسپیکر نے اس طرح وہ آرڈر پڑھا، لکھا لکھایا، جو ظاہر ہے کسی پلان کا حصہ تھا پہلے سے، جس میں اسد کیسر صاحب بھی شامل تھے اور یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی شامل تھے، جو میں نے عرض کیا ان کے حلف کی وائلیشن ہے، روگردانی ہے ان کے حلف سے۔ انہوں نے ایک سیاسی پارٹی کی پلان میں اپنا حصہ ڈالا۔ اب انہوں نے آ کر ایک آرڈر پڑھ دیا اور نام اسد کیسر صاحب کا لیا، تو یہ بالکل میرے نزدیک تو ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص وہاں بیٹھ کے ایک آرڈر پڑھ رہا ہے جو کہ بظاہر اس نے دیا ہے فواد چودھری صاحب کی استدعا پر، لیکن آرڈر تو وہ پہلے سے لکھ کر لایا ہوا تھا اور اس پہ دستخط اس نے اسد کیسر صاحب کے کرائے ہوئے تھے، یعنی کہ کسی بند کمرے میں ایوان منعقد ہونے سے پہلے، اجلاس منعقد ہونے سے پہلے یہ تمام فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو یہ بہت ہی ایک بونڈی قسم کی اسکرپٹ تھی جو ہمارے سامنے یہ سلمان صاحب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، ایک اور بڑا نقطہ ہے، جو پروسیڈنگز ہیں وہ ریئل ٹائم ہوتی ہیں۔ کیا اس سے متعلق قانون اور آئین کیا کہتا ہے کہ اسپیکر ریئل ٹائم ڈیسیژن لینے سے پہلے کوئی پری پلانڈ آرڈر لے کے آ جائے؟ اس پر آئین و قانون کیا کہتا ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں بالکل یہ غلط تھا، یہ کالعدم ایک آرڈر ہے۔ جب ایک ایشو ریز ہی نہیں ہوا ابھی ایوان میں، تو اسپیکر کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ ایشو ریز ہونا ہے اور میں پہلے سے اس کے اوپر آرڈر لکھ رکھوں۔ یہی میں نے گزارش کی کہ وہ اس تمام پلان کا حصہ تھے، جبکہ آئین ان پہ یہ ذمہ داری ڈالتا ہے اسد کیسر صاحب پہ کہ وہ بالکل غیر جانبدار رہیں، پارٹی کی سیاست میں بالکل ان کا کوئی رول نہ ہو، اگرچہ وہ پارٹی کے ممبر تھے لیکن اسپیکر بننے کے بعد اب انہوں نے مکمل طور پہ غیر جانبدار رہنا ہے، تو انہوں نے سریعاً اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے۔
راج صاحب، حکومت نے، عمران خان نے نئے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے چیف جسٹس گلزار صاحب کا نام دیا ہے. ابھی ریٹائر ہوئے، ان کو چند ماہ ہی ہوئے ہیں، تو کیا وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کی نظیر تو موجود ہے نا، ناصر الملک صاحب بھی بنے تھے، اس سے پہلے کھوسو صاحب بھی بنے تھے. میرا خیال ہے اس پہ میرے سامنے اس وقت نہیں ہے تفصیل. اس پہ کوئی رولنگ آ چکی ہے کہ جو قدغن ہے 2 سال کی وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پر نہیں لگتی. اس کو ایک طرح سے آفس آف پروفٹ نہیں قرار دیا گیا، یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے. تو یہ بات تو میرا خیال ہے طے شدہ ہے. اس وقت میرے پاس وہ حوالہ نہیں ہے، لیکن یہ نظیر موجود ہے. آپ کے نزدیک بن سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیں، اور جب یہ ماضی میں بنے تھے تو یہ بات ہوئی تھی تب بھی، اور اس کے بعد یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ ممکن ہے. لیکن اس وقت میں عرض کر رہا ہوں میرے سامنے وہ تمام تفصیل نہیں ہے کہ کیا بحث ہو. کیونکہ وہ بحث کر رہے ہیں، آفس آف پروفٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ ایک تنخواہ لے نہ لیں، اس کے باوجود چونکہ آفس آف پروفٹ ہے تو اس لیے وہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ناصر الملک صاحب جب بنے تھے تو ان کے بھی 2 سال مکمل نہیں ہوئے تھے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو اب اس وقت بحث ہو رہی ہے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جی حکومت، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے، نل اینڈ وائڈ قرار دے. کیا وہ پینلٹی بھی ڈال سکتے ہیں ڈپٹی اسپیکر پر کہ یہ آپ نے وائلیشن کی ہے آئین کی، تو اس طرح سے آپ کسی نااہلی کے یا اس طرح کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک علیحدہ کارروائی ہوگی کہ انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری کی یا نہیں کی. اس وقت تو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے صرف یہی ہے کہ کیا سپریم کورٹ اختیار سماعت رکھتی ہے آرٹیکل 69 کے باوجود یا نہیں، اور اگر رکھتی ہے تو کیا یہ فیصلہ آئین کے مطابق تھا. لیکن اس سے آگے بڑھ کے کہ کیا ان کو حلف سے روگردانی کی کوئی سزا ملنی چاہیے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہوگا، وہ الیکشن کمیشن میں ہو یا کسی اور سطح پہ ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود، پاکستان کے نامی گرامی ماہر قانون. ارشاد صاحب یہ تو ساری تکنیکی باتیں ہو گئی ہیں. الیکشنز ظاہر ہے جلد یا بدیر اب ہونے تو ہیں. ٹوکریاں اگر ہم دیکھیں، پی ٹی آئی کی ٹوکری دیکھیں، نون لیگ کی ٹوکری دیکھیں، پیپلز پارٹی کی ٹوکری دیکھیں، مولانا فضل الرحمان کی ٹوکری دیکھیں، ان ٹوکریوں میں کیا ہے وہ جو عوام کے سامنے رکھیں گے، اور عوام ان ٹوکریوں کے اندر جو مواد موجود ہے اس کے عوض کیا کس کو زیادہ بہتر اور کس کو کم رسپانس کر سکتے ہیں. اس پہ ذرا بریک کے بعد ایک تجزیہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب بریک سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کس کی ٹوکری میں کیا ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ٹوکری میں پڑا مواد ہے عوام اس کو زیادہ بائی کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے 3-4 سالوں میں لہر آتی رہی ہے پاپولیرٹی کی، کبھی عمران خان اوپر، کبھی نواز شریف اوپر، کبھی مولانا، کبھی زرداری صاحب بھی سم ہاؤ. لہر ابھی تو بظاہر عمران خان کی چل رہی ہے، لیکن یہ ٹوکریوں میں کیا کیا پڑا ہے؟ دیکھیں ہم جو تجزیے بیٹھ کے کرتے تھے کہ جب عمران خان الیکشن میں جائیں گے، یہ ان کے مخالفین بھی کہتے تھے، ان کے حامی اور خاص طور پر ارکان اسمبلی یہ کہتے تھے کہ جناب ہم کس منہ سے جائیں گے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کے بعد بیڈ گورننس ہے، عثمان بزدار ہے، یہ ہے وہ ہے. بڑا بوجھ تھا عمران خان پر. اپوزیشن کی یعنی کس قدر دانا اور عقلمند اپوزیشن ہے اور کس قدر خوش قسمت اپوزیشن ہے کہ اس نے یہ سارا بوجھ اتار دیا. اب ایشو جو ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں، جو روزانہ پریس کانفرنس مولانا فرما رہے ہیں، زرداری صاحب، بلاول صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، بات یہ ہو رہی ہے کہ جی یہ انہوں نے اسمبلی توڑ دی، یہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کر دی. یہ وہ ایشوز ہیں جو سوٹ کرتے ہیں عمران خان کو. عمران خان اب جب جائیں گے تو وہ 4 ایشوز لے کر جائیں گے. میں اس ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا، مجھے نہیں کرنے دیا گیا، ناکام ہوا. ناکام ہو گیا، اور ناکام اس لیے ہوا کہ کسی نے مجھ سے تعاون نہیں کیا، رکاوٹیں ڈالی گئیں، میں سزا کسی کو نہیں دلوا سکا کیونکہ کوئی چاہتا ہی نہیں تھا کہ ان کو سزا ہو. میں کسی کو اندر بھیجتا تھا تو یہ سارے کے سارے اس کو ضمانت پر رہا کرا کے
پھر آ جاتے تھے بیان. میں اس میں ناکام ہوا اور اس کی ذمہ داری کسی اور پر ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں تو کرنا چاہتا اچھا. اور پھر 5 سال ہوتے تو ممکن ہے میں کامیاب بھی ہو جاتا, لیکن قبل از وقت یہ سارا کچھ ہو گیا. نمبر 2, دوسرے نمبر پر تھا مسئلہ اس کا کہ جی میں مہنگائی کو کنٹرول کر رہا تھا, میں بنیادی نوعیت کے اقدامات کر رہا تھا, سستی بجلی اور زیادہ پانی کے لیے میں ڈیم بنا رہا تھا, میں ایف بی آر میں ٹیکسوں کا سسٹم اتنا بہتر کر دیا تھا کہ پچھلے سال کے مقابلے 2018 کے مقابلے میں دگنے ٹیکس میں نے وصول کر لیے, اور اس سے آگے میں نے جانا تھا, مجھے نہیں کرنے دیا گیا, کیونکہ جب نتائج آنے تھے تو روک دیا گیا. میری وجہ سے ایکسپورٹ بڑھی, میری وجہ سے میری پالیسی. سر یہ تو معاشی پہلو ہو گیا نا, یہ نمبر 3 ہو گیا. آگے آتا ہوں نا, یہ وہ ایک ایشو ہوگا, یہ ایک یعنی احتساب والا بیانیہ ہوگا, دوسرا ایشو ہوگا یہ معاشی معیشت والا, وقت کے پہلی کی وجہ سے آپ کو میں وہ کچھ نہیں دے پایا یا نہیں دینے دیا گیا, مجھے ناکام کرنے کی اس لیے کوشش کی اگر میں 5 سال پورے کر گیا تو پھر ان کی کوئی جگہ نہیں رہے گی, کسی کی کوئی جگہ نہیں رہے گی. اور سب سے آگے جو آئے گا, ہاں میں اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا, جو کسی کو قبول نہیں تھا, یا نہ امریکہ کو قبول تھا نہ یورپ کو. یہ تو سر یہ تو ناکامی ہے نا, لیکن دیکھیں کریڈٹ پہ کیا ہے, اسلاموفوبیا کے خلاف آواز جو ہے یہ اسی کا آواز بلند کی نا, میں نے کیا نا, میں کامیابی گنوا رہا ہوں. عالمی سازش ہوئی میرے خلاف اس لیے کہ میں ایک خود مختار خارجہ پالیسی بنانا چاہتا تھا, اور خود مختار خارجہ پالیسی کے بغیر کوئی ملک نہ ترقی کر سکتا ہے نہ خوشحالی. اور وہ مثال دیں کہ چین کی, کہ چین جب غریب تھا اس نے خود مختار خارجہ پالیسی اختیار کی اور اس کے نتیجے میں ترقی یافتہ ہو گیا. اور ہم اتنی ایڈ لینے کے باوجود, اتنے قرضے لینے کے باوجود آج بھی بدحال ہیں, خوشحال نہیں ہیں, اس لیے کہ ہماری پالیسی. یہ تو فالوور بائی کر رہے ہیں, یہ کر رہا ہے نا, یہ کر رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں یہ بھی بائی کرے گا, میں نے عالمی سازش کو ناکام بنا دیا, حکومت گرا دی, یہ بھی بائی کرے گا. ان کو لانا چاہتے تھے, میں نے نہیں آنے دیا. نون لیگ کی ٹوکری میں کیا ہے؟ اچھا, نون لیگ کی ٹوکری میں جو سب سے بڑا تھا وہ تو یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو. میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ ترقی کے راستے پر ملک کو استحکام کے راستے پر ڈال چکے تھے, عمران خان نے آ کے وہ سارا بیڑا غرق کر دیا. لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے کہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے, بلکہ پچھلے تقریباً سال سے ہی ووٹ کو عزت دو والا معاملہ بالکل ختم ہے, ٹھپ پڑا ہوا ہے. اب جو وہ اقدامات بتائیں گے وہ 3 سال 4 سال پہلے کے ہیں جی, ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا, وہ لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں. لیکن یہ جو ہوگا اس کا توڑ اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا نا, بیگرز کانٹ بی چوزر, وہ اس کا لوگوں نے عام تاثر یہی لیا ہے کہ یہ ہمیں واقعی بھکاری رکھنا چاہتے ہیں. حالانکہ شہباز شریف صاحب اس پارٹی میں, مسلم لیگ نون میں, وہ آدمی ہیں جنہوں نے ہمیشہ خود انحصاری کی بات کی ہے, جو ہمیشہ اردوان کا ذکر کیا کرتے تھے, ترقی کا ایک ماڈل لے کے آتے تھے, اور 13 کے الیکشن میں کامیابی کی ایک وجہ شہباز شریف کی پنجاب گورنمنٹ بھی تھی. لیکن وہ سارا کچھ پیچھے چلا گیا. یہ ارشاد صاحب 2 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے جو کمپیریزن کیا ہے, پی ٹی آئی کی فیور میں ایک بات جاتی ہے اینٹی امریکہ مداخلت سٹانس, اینٹی امریکہ سٹانس, اور نون لیگ کے اگینسٹ جاتا ہے پرو امریکہ سٹانس. نمبر 1 بات جو ہے, ایک بات تو ان دونوں کے درمیان میں یہ آ جاتی ہے. دوسری بات جو ہے, خان صاحب نے جو کھیلا اسی پیرائے میں, انہوں نے اس قوم کی نفسیات کو ریڈ کیا کہ ہم میں چودراہٹ بڑی ہے, میں بڑی ہے, میں, اور امریکہ ساڑھے تے آئے گا, امریکہ سانوں ڈکٹیشن دے گا. جبکہ یہ نیگیٹیوٹی جا رہی ہے نون لیگ کے بارے میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ ہمیں جھکانے کے چکر میں ہے, بیکاری بنا رہی ہے اور جھکنے کا کہہ رہی ہے. یہ بڑا اچھا پلے کیا. ہمارے ہاں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ امریکہ, ہمارے ہاں محلے میں اس شخص کی عزت ہوتی ہے جو بڑا چودھری ہو اس محلے کا, جو ذمہ دار ہو, جاگیردار ہو, پیسے والا ہو, اس کو جو للکارتا ہے وہ ہمارا ہیرو ہوتا ہے. یہ خان صاحب یہ روایت ڈال دی نا لوگوں میں, نفسیات کو انہوں نے جی ایڈریس کیا ہے. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو انہوں نے اس آگے گیم سر نفسیات کی ہونی ہے. ویسے جو مقابلہ چل رہا ہے نا, نہیں جنرل الیکشن میں ویسے بھی نعرے چلتے ہیں, ترقیاتی کام نہیں چلتے. پیپلز پارٹی اور مولانا تو ایک اسپیسیفک ریجنل ہے نا ان کا, کے پی کے کی حد تک, لیکن پیپلز پارٹی کی ٹوکری میں کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی ٹوکری میں جو ہے وہ جوڑ توڑ ہے,
زرداری صاحب اس کے ماہر ہیں. خان صاحب کو بھیجنا ہے جیسے بھی ہے. ہاں جیسے بھی وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم بھیجیں گے, یہ مان نہیں رہے تھے. جب وہ ہمارے ساتھ پی ٹی ایم والے آگے, ساری جماعتیں ہمارے ساتھ آ گئی تو ہم نے اس کو رخصت کر دیا. 8 میں بھی وہ یہی کہتے تھے نا کہ کیسے مشرف کو کیسے نکالا, ہم نے استعفے بھی نہیں دیے اور نکال دیا. تو یہ تو ان کے پاس ہے جوڑ توڑ کی جو مہارت ہے زرداری صاحب کی, وہ تو ایک دفعہ پھر تسلیم شدہ ہے نا, مسلمہ ہو گئی کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور اسی بیس پہ جو خلا پیدا ہوگا خاص طور پر جنوبی پنجاب میں, یعنی سندھ میں تو ہیں وہ ابھی تک تو وہ بلا شک غیر ہیں, نہ پی ٹی آئی نے وہاں کوئی تیر مارا ہے, نون لیگ نے تو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا, زرداری صاحب کے حوالے سندھ کو کر دیا تھا. وہاں کی جو لیڈرشپ ہے, یہ جی ڈی اے ہے, یہ ان میں کوئی ساتھ نہیں ہے کہ یہ ان کا مقابلہ کر سکے. کوئی ابھی تک لیڈرشپ سندھ کے اندر ایسی ابھری ہی نہیں کسی جماعت کی کہ وہ چیلنج کر سکے یا مقابلہ کر سکے. شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات سیٹ ہیں. دیکھو نا, اب انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات سیٹ کر لے, ظاہر ہے اس کا دونوں مل کر پی ٹی آئی کا مقابلہ کراچی میں کریں گے. اچھا, پی ٹی آئی کو اتنی بڑی کامیابی کراچی میں ملی تھی, لیکن خان صاحب ایک رات بھی وہاں جا کے نہیں ٹھہرے جی 3.5 سال کے عرصے میں. اس سے زیادہ بے نیازی. اب خان صاحب کو جو اصل مشکل پیش آئے گی وہ بھی میں ذکر کر دوں. خان صاحب کو مشکل پیش آئے گی کہ یہ پہلی دفعہ انہیں ٹکٹ تقسیم کرنے پڑیں گے اپنی مرضی سے. نہ علیم خان نے نہ ترین صاحب. ہم 13 میں دیکھ چکے ہیں کہ جب یہ خود اپنی مرضی سے ٹکٹ تقسیم کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کہ یعنی جو جیتنے والا امیدوار ہے آخری لمحے پر وہ ٹکٹ دے کے واپس ہو جاتا ہے, اور جو ہارنے والا ہے اس کو علیم خان اور جہانگیر ترین کا متبادل ہے کوئی پی ٹی آئی میں؟ نہیں. دیکھیں, یہ ایک بات تو مانیں گے, ہم لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ جہانگیر ترین کے بغیر خان صاحب کچھ نہیں ہیں یا علیم خان کے بغیر. یہ جو پچھلے 15 دن میں خان صاحب نے جس طریقے سے 3 وہ جو کیا کہتے ہیں 3 سٹوریجز کو جس طرح سے آؤٹ کیا ہے, ایک گیند سے 2 وکٹیں تو وہ کہا کرتے تھے, پھر 3 بھی گرا دی, 3 وکٹیں بھی لے لی, چھکا بھی مار دیا. چھکا بھی مارا, چھکا بھی اعتزاز حسن کے بقول ایسا کہ جو بال ہی گم کر دیا. وہ کہیں سپریم کورٹ کی عمارت میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہاں کہیں. اچھا, بال ٹیمپرڈ بھی کر دی, ریفری کو بھی دے دی, اب ریفری فیصلہ کرے. وکٹیں بھی غائب. تو اب وہ مسئلہ ہے, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اب وہ محتاج نہیں ہیں. اچھا, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جو 13 کے الیکشن اور 18 کے الیکشن میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ خان صاحب کو اقتدار مل سکتا ہے, کیونکہ یہ تصور تھا کہ خان صاحب مینیجیبل نہیں ہیں. یہ وہ الزام تھا جو ایئر مارشل اسد خان پر لگا تھا اور وہ اقتدار میں نہیں آ پائے تھے. یہ اقتدار میں آ کے ایک جو متھ تھی نا وہ انہوں نے توڑ دی ہے. اقتدار لے لیا انہوں نے اور پھر اقتدار چھوڑا بھی ایک فاتحانہ انداز میں, وہ اس طرح شکست خوردہ نہیں نکلے ہیں. اب میرا خیال ہے ان کو ایج ہوگا. ایلیمینیٹ تو نہیں ہو سکتے عمران, اگر کوئی یہ سوچتا ہے تو یہ اس کی کم عقلی ہے. ایج ہوگا, یہ چیزیں پے بیک کریں گی. جو ان کا فالوور ہے وہ اندھی تقلید کرتا ہے. خان صاحب پانی کو پیلا کہہ دے تو وہ مانتے ہیں. جو بیچارے پی ٹی آئی کے لوگ عثمان بزار جیسوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے تھے نا, اب وہ چوڑے ہو کے پھر رہے ہیں کہ ساڑھے خان, یعنی وہ کہتے ہیں نا بزار صاحب کو ہٹانا بھی کریڈٹ ہے, وہ کریڈٹ بن گیا ہے. یعنی ایک فیصلہ آپ نے کیا, اچھا یہ فیصلہ ویسے 15 دن پہلے کرتے تو عین ممکن ہے ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا, لیکن تاخیر سے ہوا. کے پی کے میں پی ٹی آئی جس طرح سوچ رہی ہے, پاپولیرٹی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کے کریڈٹ پہ پی ٹی آئی کی نسبت اگر ہم کے پی کے کی پولیٹکس کی بات کریں تو زیادہ چیزیں. اور پہلے دن سے مولانا جو کہتے تھے ہم انہیں گھر بھیجیں گے, یہ جعلی حکومت ہے, ہم نہیں مانتے, وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو مولانا کے پاس آئی ہیں. نہیں, مولانا کو تو اس جو 31 کو الیکشن ہوئے ہیں اس کا فائدہ ہوا ہے نا. اب تو وہاں دوسرے نمبر کی جماعت جو ہے جو ہے وہ جے یو آئی ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے, اے این پی کے لیے, مسلم لیگ نون, سب کے لیے ایک خطرہ ہے کہ کیا ایک طرف ریاست مدینہ والا امیدوار ہوگا, دوسری طرف وہ اسلاموفوبیا آواز اٹھانے والا ہوگا, اسلام کا علم بردار ہوگا, اور یہ جو سیکولر جماعتیں ہیں, خیر مسلم لیگ نون تو سیکولر نہیں ہے, لیکن وہ 2 سیکولر جماعتیں جو ہیں ان کا کیا بنے گا. یعنی ان کا جو ووٹ بینک جس طرح سے گرا ہے وہ بھی عجیب معاملہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں.
مولانا کو سپیس مل رہی ہے. جی اب بڑی امپورٹنٹ آج کی جو تھی، علیم خان صاحب آج انہوں نے اپنی رنجشیں ساری بیان کی، کھل کے کی، اور خان صاحب کو چیلنج بھی کیا اور عوام میں آنے کا بھی کہہ دیا. پہلے کیا امر مانے تھا، علیم خان نہیں بول رہے تھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری شکایات جائز اور درست ہیں، لیکن یہ موقع جو ہے میرے خیال ہے علیم خان کا، چودھری سرور صاحب کا جو ہے، وہ میرے خیال ہے ان کو سرور صاحب کا تو بنتا ہے ان کو جس طرح نہیں ان کو جب بھیجا گیا. چودھری پرویز الہی صاحب کا نام آیا تھا اس وقت وہ استعفیٰ دے دیتے. جب عثمان بزدار کو بنایا تھا اور ان کو کابینہ کے اجلاس سے اٹھایا تھا اس وقت استعفیٰ دے دیتے. بعد از وقت کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.